बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा इंटरेक्शन, आप लोगों से दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन करें कि दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं वो हज करने जा रहे हैं। और इसी मौके पर मैं कहता हूँ कि काबा यकीन करें हैरान होता होगा कि ये मेरे गिरद चक्कर लगा रहे हैं या मुझे चक्कर दे रहे हैं। सर का जो खर्चा है वो सरकारी होगा, फिर जो वो अदल और इंसाफ की नहरें बहा कर जा रहा है। बहरहाल ये शर्म मगर तुमको नहीं आती, तो मैंने कहा आप सब लोगों को मुबारकबाद दे दूं कि अमीनुद्दीन खान जो है वो हज पे जा रहे हैं। इसलिए जल्दी जल्दी वो जो मखसूस नशिस्तें हैं ना, तो वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरों को देने के चक्कर में है। आप कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला ने कहा कि हमने जी दलाल नहीं देने, हमने लिख के दे दिए, ये जाने और इनका काम जाने, क्योंकि सीटें तो हमारी हैं। साड़ी गल हो गई है। अमीनुद्दीन खान साहब हज पे भी जा रहे हैं और हमारे साथ वो बात कर चुके हैं, तो सीटें हमें मिल जाएंगी। उससे अगली खबर इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म हैं, दूसरी तरफ आपने करना है, तो वो तुर्किया पहुंचे और रजब तैयब अर्दगान को वो तारुफ करा रहे थे जो है ना वो मेहमानों का, तो उधर ही उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को सलूट ठोक दिया है। हालांकि वो मिलवा रहे थे सदर से, लेकिन उन्होंने सलूट ठोक के कहा है कि सर आपकी वर्दी या आपके बूट, आपकी जुराबें, क्योंकि अर्दली जो है वो सारा कुछ तैयार करके मैं आपके घर पहुंचा के अब तुर्की आया हूँ। बहरहाल फिर पता चला कि ये तो मैंने सदर से मिलवाना है, भूल गया हूँ। बहरहाल फिर जो है ना वो तैयब अर्दगान से तारुफ कराया कि ये फील्ड मार्शल साहब हैं और तारी जंग जीत कर आए हैं, वरना पहले सलूट खुद ठोक दिया। उसके बाद जो अगली खबर है, बार बार जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक जो है ना वो टेस्ट करवाया जाए। आज चौथी दफ़ा अदालत ने कहा है कि जी बिल्कुल जाकर जो है वो टेस्ट करवाएं। पाकिस्तान में कितने मुलजमों को हो रहा है या कितनी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है। बहरहाल जजों का आपको पता है बादशाह लोग हैं और उनके पीछे भी बादशाह हैं, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो दोबारा इमरान खान का करवाने का हुक्म मिला है। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि लगे हाथों सफदरे की बुढ़ी का करा लिया जाए। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, या वो कैलिबरी फाउंड, वो कतरी खत हो गया, इसके अलावा जो है ना वो एवन फील्ड मार्शल का करा लिया जाए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, यकीन करें इस टेस्ट की, वो ज़रूरत है जजों की, कि जजों की जो संगलियां हैं वो किसके हाथ में हैं और जजों को कौन आर्डर देता है, जजों को हुक्म कौन देता है। इन सब के जो है ना वो पॉलीग्राफिक टेस्ट होने चाहिए। जब पेशावर इसकी KPK और पंजाब असम्बलियाँ टूटी हुई थी और उमरता बंदयाल ने जो है वो ऑर्डर दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो नदीम अंजुम आकर DGIS है वो किन से मिला था और उसने क्या कहा था। ये सारे पॉलीग्राफिक टेस्ट सबसे पहले इन लानतियों के जो 50-50 लाख में हमें पढ़ रहे हैं, वो इन लानतियों के जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट होने चाहिए। जब मैं ये बात करता हूँ तो सबकी बात नहीं करता, आपको पता है कि मैं किन की बात करता हूँ। उसके बाद जो अगली खबर है, मेरी उम्र के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, बल्कि जवान लोगों को भी याद होगा, हम काफ़ी अरसा देते रहे बिजली के बिलों में नीलम झेलम प्रोजेक्ट, ये पैसे हम देते रहे, यानी वो बंद हुआ है 2024 में। 2024 में वो बंद हो गया है और उसका जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 33 अरब रुपए का। याद करें जरा, पुराने बिल निकाल लें, नीलम झेलम प्रोजेक्ट, वो हम बिलों में देते रहे हैं, बिलों में, वो किधर गया कोई पता नहीं। 33 अरब का नुकसान हो चुका है, क्योंकि 2024 में ये प्रोजेक्ट मई 2024 में ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था और इसको 1 साल हो गया। पुराने बिल अपने निकाल लें। उससे जो अगली खबर है वो हाफिज नईम साहब की है। कभी कभी मुझे हाफिज नईम से
کبھی یعنی بڑی امیدیں تھیں جب یہ کراچی میں تھے، پھر یہ امیر بن گئے کہ جی یہ بڑا جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، اور یہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، لڑکے بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ان کی پارٹیاں نہیں ہیں، ان کی پراپرٹیاں ہیں۔ ٹھیک بات ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں امریکہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو اقتدار ملتا ہے۔ تو حافظ نعیم صاحب، ایک بندے نے ایبسلوٹلی ناٹ بھی کہہ دیا تھا، ایک بندے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ آپ نے کیا اچھائی کی؟ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ جی ایچ کے او سے آپ کو اشارہ نہیں آیا، جی ایچ کے او کی سٹک پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی سٹک پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ جتنی منظم پارٹی آپ کی ہے، جتنی سٹریٹ پاور آپ کے پاس ہے، خاص کر پنجاب یونیورسٹی پہ آپ کا قبضہ ہے اتنے سالوں سے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ ہی بس اسی طرح چل چلو پروگرام میں لگے رہتے ہیں۔ تو لگے رہیں، بیان شان دیتے رہا کریں، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ بری خبر ہے ظاہر ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کہ جو قربانی کے جانور ہیں، ایک سروے سامنے آیا ہے، وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں۔ اوسطاً جو بکرا ہے اس کی قیمت ہے 75,000 روپیہ، اور جو بیل ہیں ان کی قیمت شروع ہو رہی ہے 3 لاکھ روپے سے، اور جو حصہ ہے یعنی میرے جیسے بندے حصہ ڈال لیتے ہیں تھوڑا بانٹ کے، ظاہر ہے 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس دفعہ جو حصہ چل رہا ہے وہ 30,000 سے لے کر 40,000 تک ہے۔ بہرحال یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کے علاقوں میں، آپ کے اگر آپ دیہات میں یا تھوڑے قصبے میں ہیں تو وہاں پہ ریٹس کم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ میں مجموعی طور پہ آپ کو منڈیوں کے ریٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جو ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد کے پی کے حکومت جو ہے وہ BRT-2 جو ہے شروع کرنے جا رہی ہے، اس میں نئے روٹس شامل کیے جا رہے ہیں، اور 50 مزید بسیں جو ہے وہ چین سے آ رہی ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ اب تک 3 دفعہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا بیسٹ انعام ہے وہ BRT جو ہے وہ جیت چکی ہے، جس پہ بہت باتیں ہوتی تھیں کہ جل جاتی ہے اور کھڈے ہیں اور یہ اور وہ سارا کچھ۔ 3 دفعہ BRT جو ہے وہ بین الاقوامی انعام حاصل کر چکی ہے۔ اب اس کا فیز 2 شروع ہو رہا ہے اور 50 مزید بسیں چائنا کو کہہ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ نارووال کا ارسطو ہے اور نون لیگ کا واحد میٹرک ہے، یعنی اس نے میٹرک کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ آمدن پر وہ ٹیکس ادا کرے۔ ہاں، اس ٹیکس کو ٹھکانے کس طرح لگانا ہے، اس ٹیکس کا کیا کرنا ہے، اور اس ٹیکس کی کس ملک میں پراپرٹی خریدنی ہے، یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، یہ بالکل آپ فکر نہ کریں، لیکن ہر شہری جو ہے وہ ٹیکس جمع کرائے، یہ آپ کو مشورہ دیا ہے ارسطو صاحب نے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑی عجیب سی خبر ہے، لیکن جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بحر الکاہل یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، دی پیسیفک، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ روز بروز سکڑ رہا ہے، اور جو نئی بات سائنسدانوں نے کی ہے کہ ان قریب ایک نیا براعظم وجود میں آ سکتا ہے، یعنی وہ اتنی جگہ خالی کر دے گا۔ براعظم کا آپ کو مطلب تو آتا ہوگا نا، براعظم کا مطلب ہوتا ہے خشکی کا ایک بڑا ٹکڑا، جس طرح یہ 7 خشکی کے بڑے ٹکڑے ہیں، پہلے 7 براعظم ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 8واں براعظم وجود میں آ سکتا ہے، کیونکہ پیسیفک روز بروز جو ہے وہ سکڑ رہا ہے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 2024 میں، یہ ذرا سننا ہے آپ نے، 2024 میں اسلام آباد پولیس نے جی 14 ارب روپے خرچ کیے ہیں، 14 ارب۔ چلیں یہ تو خرچ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اہم بات سنیں، اہم بات یہ کہ کنٹینرز کا جو کرایہ دیا گیا ہے وہ 71 کروڑ ہے۔ یہ جو بات پہ جب انہوں نے بڑا پیشاب بھی کرنا ہو تو 4 کنٹینر نہیں لگا دیتے، اور پھر وہ کنٹینروں سے نیچے بھی دعا مانگتے ہوئے پھینکتے ہیں، اور جو ہے نا ادھر کنٹینر ادھر کنٹینر، کہ اسلام آباد ہماری ماں جہیز میں لائی تھی، اسلام آباد ہماری ماں کو مہندی میں ملا تھا، تو ہر طرف کنٹینر لگا دیے۔ 71 کروڑ اس کا کرایہ دیا گیا ہے، اور پیٹرول پھونکا ہے جی پولیس نے 33 کروڑ کا۔
33 کروڑ کا پولیس نے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل پھونکا ہے، اور یہ آپ یقین رکھیں کہ یہ مجرموں کے لیے نہیں ہوگا، یہ ہوگا صاحبوں کی سبزیوں کے لیے، یہ ہوگا صاحبوں کے بھوسے کے لیے، ان کی بھینسوں کا چارہ ہو گیا، ان کے بچوں کی تفریح شفری ہو گئی۔ بہرحال 33 کروڑ جو ہے وہ پھونک ڈالا ہے جی اسلام آباد پولیس نے۔ اب جو اگلی خبر آ رہی ہے وہ سیاسی قسم کی خبر ہے کہ رانا ثناءاللہ نے وہ طویل ملاقات کی ہے بیرسٹر سیف سے، اور بیرسٹر سیف سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو کہیں کہ ان کا جو رویہ ہے نا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس رویے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی سارے کیسز جو ہے وہ نون لیگ پہ یا پیپلز پارٹی پہ وہ ختم نہیں ہوئے، کئی کیسز ایسے ہیں جو ابھی دفتروں میں پڑے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جرنیل ہوتے ہیں نا، یہ سارے کیسز ختم بھی نہیں کرتے۔ یعنی اب اس بات کو تو آپ ذہن سے نکال دینا کہ یہاں پہ کوئی سیاسی حکومت ہوتی ہے، یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، یہاں پہ وزیر اعظم ہوتا ہے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی کو تو آپ ذہن سے ہی کھرچ ڈالیں، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں۔ یعنی حتیٰ کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں نا، انڈیا میں بھی برہمن جمہوریت ہے، وہاں بھی جو دلت ہیں، جو شودر ہیں، ان کا ہمارے والا حال ہے۔ یقین کریں کہ وہ پیشاب کرنے وہ پٹڑیوں پہ جاتے ہیں، پٹڑیوں پہ۔ میں نے ان کے اپنے ایک افسانہ نگار کے افسانے میں پڑھا کہ چاولوں کی ایک پلیٹ پہ جو ہے نا وہ عزت بک جاتی ہے، چاولوں کی ایک پلیٹ پہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چہرہ دکھایا گیا ہے آپ کو، اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ان کی کیا ہے، لولی ووڈ ہے یا ٹولی ووڈ ہے، کیا بلا ہے، اس کے ذریعے ایک روشن چہرہ دکھایا گیا ہے، رائزنگ انڈیا تے فلانا انڈیا۔ وہ بھی برہمن جمہوریت ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا برہمن اور کھشتری اور ویش اور شودر وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ یہاں بھی برہمن جمہوریت ہے، یہاں آپ کی جمہوریت ملا ہے، یہاں آپ کی جمہوریت زمیندار ہے، یہاں آپ کی جمہوریت جاگیردار ہے، یہاں آپ کی جمہوریت گدی نشین ہے، یہاں آپ کی جمہوریت پیر ہیں، یہاں آپ کی جمہوریت جرنیل ہیں، یہاں آپ کی جمہوریت ریٹائرڈ جرنیل ہیں، یہاں آپ کی جمہوریت بیوروکریٹ ہیں۔ یہ ساری جمہوریت ہے، یہ بالکل ایک تماشا ہے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ نے 8 فروری کو ووٹ ڈالے، میرے کئی سننے والوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی رائے سارانکوں پہ، یعنی انہوں نے ووٹ ڈالے، ٹھیک ہو گیا جی۔ رات کو 10 بجے تک کیا رزلٹ آ رہے تھے، 9 بجے تک ابھی وہ نکالے یوٹیوب پہ، فلاں جی اتنی لیڈ سے، فلاں اتنی لیڈ سے، فلاں اتنی لیڈ سے۔ پھر اچانک آدھی رات کو کیا ہوا، آدھی رات کو یہ ہوا کہ جو تھا نا یہ سکندر سلطان راجہ، تو یہ جو ہے نا وہ گاڑی لے کے نکل گیا، کوئی کہتا ہے بڑی سرکار کی طرف گیا تھا، تو کوئی کہتا ہے آپ پارک گیا تھا، وہاں پہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تجربہ ذہن میں ہے فارم 47 کا، ٹھیک ہے، مینڈیٹ آپ کا لٹ گیا، ٹھیک ہے، سر بازار عزت لٹ گئی۔ اگلے دن کس نے کیا کیا بتائیں، میرے سمیت، میں ووٹ ڈال کے آیا تھا پی ٹی آئی کو، میری اپنی مرضی ہے، میں ڈال کے آیا تھا۔ ہمارے گھر کے 4 جو ہے نا وہ ووٹ تھے، 4 ہم پی ٹی آئی کو ڈال کے آئے تھے، اور ہمارے پولنگ سٹیشن سے اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا، لڑکوں نے موٹر سائیکل نکالیے، نعرے ترانے، یہ وہ، ہر کوئی سو گیا، جتوا کے صبح اٹھے تو ہمارا امیدوار 50,000 سے ہارا ہوا تھا۔ کیا کیا ہم نے، کیا پٹ لیا ہم نے، اس پوری قوم نے کیا پٹ لیا، کھلا ڈاکہ، کھلا ڈاکہ، ورنہ اگلے دن ملک چوک ہو جاتا۔ یہ ٹرمپ کس بات پہ پھدکتا ہے، اس پہ ٹیرف، اس پہ ٹیرف، اس پہ ٹیرف، وہ برتر، اسے پتہ ہے لوگ کھڑے ہیں، ذرا کوئی ٹرمپ کو ہلا کے دیکھے۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی، جرنیل مخالف تھے، جرنیلوں کو پتہ ہے کچھ کیا تو عوام الٹا ٹانگ دے گی، عوام پینٹیں اتار کے سر پہ پگڑیاں باندھ دے گی ہماری، اگر ہم نے ٹرمپ کو کچھ کہا۔ لوگوں نے ووٹ دیے، ہمارے ووٹوں کے ساتھ کیا ہوا، کتنے جرنیل ہوں گے، کتنے، 1 2 3 4 5، کتنے، فوج تو نہیں تھی نا۔ یعنی نواز شریف کا رات کو 2 بجے آر او تبدیل کر دیا گیا، رات کو 2 بجے ایک نیا بندہ سویا ہوا تھا، پتہ نہیں خوشاب جا کدھر، اس کو وان کے لتا ماری نا کہ اٹھ تو آر او بن گیا ہے، اٹھوڑ، اس کو لاہور لے آئے، اس نے نواز شریف کو جتوا دیا۔ قوم بھی تو ایسی ہے نا،
گلا کس بات کا؟ گلا کیندہ کریے، یعنی قوم بھی اسی طرح ہے، ورنہ اگلے دن ملک چوک ہوتا کہ جی ہم نے کس کو ووٹ دی ہیں، سڑکیں بند ہوتی، دکانیں نہ کھلتی، بالکل، اور ان کو لگ پتہ جاتا اٹینشن والوں کو، لیکن نہیں، جہاں بھی یہی ہے، ادھر ہمارے پڑوس میں بھی یہی ہے، برہمن جمہوریت ہے، سارے برہمن ہیں۔ تو بات جو ہے وہ ہماری چل رہی تھی کہ جی یہ عمران خان یہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں رٹ، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور جو ہے نا وہ جیل بھیجوں گا، اور ایک قسم کا این آر او کہ جی وہ جو ہے نا اس بات کو ختم کریں اور ہمارے ساتھ مل جل کے کھائیں پئیں۔ بہرحال یہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ خبریں، اور بعد میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جمہوریت ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے یہ لوگ ہمیں پڑھاتے کیوں نہیں ہیں، اچھی تعلیم کیوں نہیں دیتے، اچھی صحت کیوں نہیں دیتے؟ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ جی یہ ان میں شعور آ گیا۔ یہ جو چودھری ہوتا ہے فلموں میں آپ دیکھتے ہیں، وہ کمیوں کے بچوں کو کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ ہمارے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے بچے تو سارے امریکہ میں ہیں، کوئی انگلینڈ میں ہے۔ وہ صفدر پتر، اس کے باپ کو 1500 روپیہ ریال جو ہے نا وہ ادھر سے ملتا تھا، وہ پولو کھیل رہا ہے انگلینڈ میں، پولو۔ یہ صفدر پتر، صفدر آپ مانسیرے دھکے کھانا آتا ہے، کبھی کس ڈھابے پہ کبھی کس ڈھابے پہ، تو یہی ہیں سارے یہی ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اپنے وی لاگ پہ آئیں نا، تو ابھی یہ میں بات کر رہا تھا کہ جرنیل بیرکوں میں جائیں، اپنا کام کریں، تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے؟ کیوں؟ عمران خان کہتا ہے رول آف لا، رول آف لا میں جرنیل بیرکاں چین، جرنیل صبح آئے دفتر میں کام کیا، ہاں جی فوج اسلحہ یہ وہ، تو 2 بجے 3 بجے گھر، بس۔ تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے؟ وہ 76 سال اقتدار چھوڑیں گے؟ انہوں نے 71 میں چھوڑا، 71 میں، یعنی آپ ذرا یار تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ دیں یا غور سے کہ ملک ٹوٹ گیا۔ اور الیکشن اس نے جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی، بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، یحییٰ خان، AA کے نیادی، جنرل مٹھا خان، جنرل گل حسن، جنرل غلام عمر، جنرل عبدالحمید خان، نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں نے سلسلہ شروع کرنا ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میرے پاس پڑی ہے، وہ بھی ایک پیج آپ کو سناؤں گا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کسی کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی، جرنیلوں کے خلاف کارروائی، اللہ توبہ توبہ توبہ، جرنیلوں کے خلاف کارروائی، تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے۔ خان صاحب کمال کرتے ہیں، پانڈے جی 70 سال تو یہ تماشا ہے، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ وہ باجوہ نے بلا کے حسابیوں کو بتایا کہ ان 2 خاندانوں نے بیڑا غر کر دیا ہے، ملک کا بیڑا غر کر دیا ہے۔ اسی باجوہ نے ان خاندانوں کو بلایا، اسی باجوہ نے، فیلڈ مارشل صاحب تو بعد میں ہے نا، اسی باجوہ نے ان کو دیا کہ چلو جی پھر لوٹو۔ تو یہ جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ماریں گے۔ ہاں مزاحمت ہے، مزاحمت اگر کوئی کر سکتا ہے تو کرے، لیکن اس قوم کا ڈی این اے مزاحمت والا نہیں ہے، میرے سمیت۔ بہرحال صدر میکرون کو تھپڑ پڑا ہے اور ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی جو ہے نا وہ تسلی ہوئی ہے کہ جب جو ہے وہ ایٹمی طاقت اور سپر طاقت کے صدر کو تھپڑ پڑ رہا ہے اور ٹیٹ کر کے پڑ رہا ہے، میکرون کو مارا ہے گھر والی نے، تو مجھے تسلی ہوئی ہے کہ بھائی ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میکرون کو اگر چانڈ لگ سکنی ہے تو ساکوئی لگ سکنی ہے۔ اصل میکرون تو وڈے تو نہ جی، میکرون سے تو ہم بڑے نہیں ہیں نا۔ بہرحال میکرون کو تھپڑ پڑا، یہ آپ کو بتانا تھا فرانس کے صدر کو۔ کیا متنی ایک اور نشانی پوری ہو گئی، وہ پوچھو کہ KPK میں آج پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا کہ صوبے میں کرپشن زیادہ ہے۔ دسو جو ہلکا سرور ہے پیپلز پارٹی، یہ کیا متنی نشانی نہ پتہ نے، وہ ذرا اندرون سندھ جا کے پتہ کریں، کراچی میں پتہ کریں، وہ کارٹون اعلیٰ نہ پتہ کرو، مراد علی شاہ نہ، وہ ادی فریال تالپور کا پتہ کریں۔ اب بجٹ آ رہا ہے نا، بجٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بجٹ میں اگر 100 روپے نا سندھ کا 100 روپیہ، تو وہ 30 روپے پہلے لیدہ کر لیتے ہیں، 30 روپے 70 روپے نا بجٹ بڑھے نے، 30 روپے پہلے ادی فریال کا اور کالج ارکان کا اور ان کا لیدہ کر لیتے ہیں پہلے ہی،
وہ انہوں نے KPK میں کرپشن کے خلاف احتجاج کیا ہے. میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ قیامت نہیں ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد القادر کیس جو ٹرسٹ تھا وہ فکس نہیں ہو رہا. اب اس نے فکس ہونا ہے, آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ سزا معطل ہو جانی ہے اور خان صاحب نے باہر آ جانا ہے. لیکن وہ جس کے چہرے پہ نور ہے, مائی فیوریٹ سرفراز ڈوگر, اس کو بتایا گیا ہے کہ فکس نہیں کرنا. اب آپ پوچھیں گے کیوں فکس نہیں کرنا؟ ادھر توشہ خانہ 2 کو پہیے لگا دیے ہیں کہ فوراً, آج بھی تھی سماعت اس کی, آج بھی سماعت تھی. ادھر سے دلوانی ہے سزا, ادھر سے سزا دلوانی ہے توشہ خانہ سے, پھر ادھر جو ہے وہ کیس فکس کرانا ہے. پھر وہ آدھے گھنٹے میں کیس اڑ جائے گا, لیکن توشہ خانہ میں سزا ہو جائے گی, وہ سزا شروع. اب یہ نیا وہ ہے, کیونکہ کیس ہیں تقریباً 250 کیس ہیں. پارٹی کی پوزیشن آپ کے سامنے, لیڈروں کی پوزیشن آپ نے سامنے. آج خان صاحب نے بہن کے ذریعے کہا ہے کہ وہ بندے نے پتر بڑھن جو 2 طرفہ کھیل رہے ہیں, ادھر بھی کھیل رہے ہیں, یزید کے ساتھ بھی دعا سلام ہے اور حسین کے ساتھ بھی دعا سلام ہے, ان کو کہا ہے کہ وہ بندے نے پتر بڑھن. بہرحال یہ کیس اس لیے فکس نہیں ہو رہا. جب ادھر سزا ہو جائے گی, یہ ویڈیو آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے, یہ کیس فکس ہو جائے گا. کیونکہ یہ سارا کچھ جرنیل کرتے ہیں, سارا کچھ جرنیل کرتے ہیں. یعنی انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے 2 دن 3 دن جواب نہیں دیا, کیونکہ ہم PTI تھے مصروف سے. انہوں نے کہا جی انڈیا حملہ کرتے, انہوں نے کہا خیر ہے. پہلے PTI نے تو بوٹا بنا, ان سے تو نپٹے. عمران کے کیسز تو دیکھیں, سارے افسر اس سے لگے پیان. ڈرونز آ گئے, میزائل لگ گئے, بھاولپور مرید کے شیخو پورہ نور خان ایئر بیس ہٹ ہو گیا, تو وہ ایئر فورس والے ہیں کہ یار یہ تو گھر چ مار رہے ہیں. لیکن یہ PTI تو فائل وار کرے نے پیان. انہوں نے کہا بھائی جی خیر, انڈیا کی خیر ہے. اوہ, ان کی پیاری نے کیا کہا ہے کہ جو 9 مئی تھا نا, 9 مئی جو تھا وہ انڈیا کے حملے کا جو ہے نا, انڈیا کا حملہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دسو کہ 9 مئی کو بہت کچھ ہوا تھا. انڈیا تو اپنا بندہ ہے, مودی چاچا ہے, وہ تو حملہ کر دیتے. کیا ہو گیا حملہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ 51 افراد اگر شہید ہو گئے, 11 فوجی شہید ہو گئے. یہ تو فوجیوں کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کون سا فوجی شہید ہوا 9 مئی کو, خدا نہ خاصہ. بہرحال یہ جو ہے نا اس وقت کیس فکس ہو جائے گا. آپ نے زیادہ فکر نہیں کرنی, پارٹی والوں نے بھی فکر نہیں کرنی. AC 18 پہ لگانا ہے, کوٹ ٹائی, دن میں 15 دفعہ, کلین شیو, بال بنے ہوئے, جیل لگی ہوئی, تاکہ بال جس طرح میرے ہیں اجڑے ہوئے اس طرح بال نہ ہو, جیل لگی ہوئی ہو تاکہ بال ایک جگہ پہ سیٹ رہیں. PTI جھانڈ لمبی ہو, ادھی جیڑی بوتل شمپو نہیں وہ جھانڈ دھومنی ہے, اور ادھا پا سرسوں نہ تیل وہ مچھاں تے لامنا ہے. تو آپ بالکل بے فکر نہ کریں. تو اس کے بعد جو خبر ہے وہ یہ کہ جو خان صاحب نے نا وہ آج یہی پیغام دیا ہے کہ یزید اور فرعون یعنی اتحاد ہے اس وقت پاکستان میں. فرعون ہی ٹیٹ بندہ ہوئی تو آپ کو پتہ ہے, اور یزید ہی تو آپ کو پتہ ہے بڑا ٹیٹ بندہ ہوئی, طاقتور تھا. تو ان دونوں کا اتحاد ہے پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ, پیپلز پارٹی, MQM, مولانا فضل الرحمان, ان کا اتحاد ہے. یعنی ان کے اتحاد کو دیکھ کے یزید اور فرعون بھی ڈر جائیں کہ اتنا زبردست اتحاد, اتنا زبردست اتحاد اور اتنا ڈاڈا اتحاد. اڈو وردی, اڈو اچکن, شیروانی, ویس کوٹ, جناکیب, اڈو ڈنڈے, ڈانگاں. تو بہرحال جی خان صاحب نے اب ذہنی طور پہ نہ اپنی پارٹی کو دیکھتے ہوئے, اپنی قوم کو دیکھتے ہوئے, ہمیں دیکھتے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی ہوں باقی دہاڑے جڑے نا جی جڑے راگ ہیں 72 سال عمر ہے وہ جیل چی گزر سن. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا جس طرح میں نے بتایا کہ قوم کا DNA ہی نہیں ہے مزاحمت کرنا, احتجاج کرنا یا اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا. میں کسی ایک کی بات نہیں, بے حس سارے بے حس ہے. اگر ہم بے حس نہ ہوتے تو 76 سال سے ہم پہ حکمرانی ہوتی. یعنی 25 کروڑ عوام ہے نا, 25 کروڑ, ان سب کی تعداد نکال لیں, سب کی جو اشرافیہ ہے ان کی تعداد بنے گی 50 لاکھ. یہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں, اور وہ 25 کروڑ کو آگے لگا کے ماری جا رہے ہیں, کھادی پیتی آ رہے ہیں, پراپرٹیاں بناتے جا رہے ہیں.
اپنے ہسپتال دیکھیں، اپنے اسکول دیکھیں، پولیس کا حال دیکھیں، جو مرضی چیز دیکھیں، کسی ڈی سی کے دفتر میں چلے جائیں، تنخواہ آپ سے لیتا ہے، آپ کے پیسوں سے لیتا ہے، لیکن کس طرح آپ کے ٹریٹ کرتا ہے آپ کو، ایس ایچ او آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، ذرا چلے جائیں تھانے۔ تو بے حس قوم ہے، ہمارے ڈی این اے میں ہی مزاحمت نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا شاعران کے خلاف فرانس سے آیت اللہ خمینی کی کیسٹیں آتی تھی، کیسٹیں یاد ہیں؟ وہ ٹیپ میں چلتی تھی کیسٹیں، ریل بھی کہتے تھے ہم اسے اس دور میں، وہ کیسٹیں آتی تھیں۔ اچھا، لڑکے جو ہے نا وہ اپنی پنڈلیوں کے ساتھ نا، پنڈلی اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ اردو میں تو پنڈلی کہتے ہیں، پنجابی بھی میرے ذہن میں آ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا پنی اس کے ساتھ پیغام باندھتے تھے آیت اللہ خمینی کا، غور کرنا ہے، اس کی اپنی پنڈلی کے ساتھ جہاں پہ زیادہ بندے کھڑے ہوتے نا، یعنی اس طرح باندھتے تھے جہاں پہ زیادہ بندے کھڑے ہوتے، 15-20 جس طرح بازار میں، تو وہاں اپنے پیر کو اس طرح جھٹکا مارتے تھے نا، ٹانگ کو اس طرح زمین پہ، تو وہ پیغام گر پڑتا تھا اور وہ بندہ وہاں سے چلا جاتا لڑکا، تو وہ لوگ بعد میں اٹھا کے وہ پڑھ لیتے۔ سختی اتنی تھی۔ پھر مہرآباد ایئرپورٹ پہ ایک جہاز آیا، اس جہاز میں ایک بوڑھا سا تھا جس کی سفید داڑھی تھی، جس کا نام آیت اللہ خمینی تھا، اور پھر وہ باہر آیا۔ آج تک ہمارا ڈی این اے ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بندے بدھاؤ، لتر مارو تو حق کے، لتر مارو لیکن بندے بدھاؤ، سارے کو ٹائم کو نہیں۔ تو ہم نے جو ہے نا وہ پیٹ پہ خارش کرنی ہوتی ہے، یعنی یہ جتنے بھی بندے آپ روڈ پہ دیکھتے ہیں بھاگتے ہوئے، موٹر سائیکل اتنا خطرناک چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی اتنی خطرناک چلا ہوتے ہیں، گھر جا کے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ دفتر میں ڈھڈ کھننی ہونی ہے، بنین چولا لا کے نا ڈھڈ کھنی، سارے اسی طرح کرتے ہیں، ہم سارے اسی طرح، ہمارا ڈی این اے نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو جیل مبارک ہو، خان صاحب جیل میں رہیں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا آپ نے، کہ جو ہے نا وہ اللہ بہتر کرے گا۔ خان صاحب اگر جیل میں بھی ٹکے رہے تو یہ دنیا رحمان چلاتا ہے، شیطان نہیں چلاتا۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کم از کم ایک دوست کو ویڈیو ریفر کر دیا کریں، ایک دوست کو۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔